Assalamu alaikum, this is me Maria Jadoon from the platform of The Truth International. So आज हम एक बहुत ही मज़ेदार बुक के ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं. So जो बुक है जिसके ऊपर आज हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है डाउनफॉल लेसन्स फॉर आवर फाइनल सेंचुरी, जो कि लिखी है डॉक्टर इल्हान नियाज साहब ने. अगर थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताती चलूँ, सो प्रोफेसर इल्हान नियाज ही इज़ अ हिस्टोरियन एंड अ प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री एट. डॉक्टर नियाज के बारे में अगर बताऊँ तो उनका जो रिसर्च का फोकस पॉइंट है दैट इज़ बेसिकली ऑन द पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया इन 20th सेंचुरी. अगर उनका स्पेशली बीच में एम्फेसाइज की बात करूँ कि उनका रिसर्च का जो फोकस पॉइंट है वो स्पेशली होता है ऑन इंडियन एंड सब कॉन्टिनेंट का जो पार्टीशन है और उसके बाद के जो आफ्टरमैथ्स हैं उसके ऊपर मेनली जो है वो फोकस किया जाता है. अभी तक सोफा डॉक्टर नियाज ने जो है 6 बुक्स लिखी हैं और अभी जो प्रेजेंटली जिस बुक पर वो काम कर रहे हैं उसका नाम है न्यू वर्ल्ड एम्पायर द कल्चर्स ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन अमेरिका. और आज जिस बुक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उस बुक का, जैसे मैंने आपको पहले भी नाम बताया, उसका नाम है डाउनफॉल लेसन्स फॉर द फाइनल सेंचुरी. इसके अंदर बेसिकली डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया हुआ है जो इस वक्त ह्यूमैनिटी जो है अराउंड द ग्लोब जो चैलेंजेस फेस कर रही है, स्पेशली उसमें अगर मैं जो मेन ओवरऑल जिसको पॉइंट बनाया गया है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ एक्चुअली क्लाइमेट क्राइसिस. बिकॉज उससे जुड़े और बहुत सारे क्राइसिस हैं जो कि पूरी दुनिया में ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फेस कर रही हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आ जाती है, जिसमें इस वक्त अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी. सो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अगर बात करें वो फेस करने पड़ रहे हैं, दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं. तो बुक के अंदर तो हाईलाइट किया गया जो दुनिया इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रही है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इस वक्त मेनली दुनिया तो जो फेस कर रही है वो तो बताएं ही बताएं, लेकिन उस सबसे पाकिस्तान कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है उस पर भी बात करेंगे. तो हमारे साथ इस वक्त नाजरीन मौजूद हैं डॉक्टर इल्हान नियाज साहब. अस्सलाम वालेकुम. सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम. सबसे पहले तो आई वुड लव टू नो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन एंड हाउ डिड यू कंडक्ट योर रिसर्च? पहली चीज़ तो ये है कि हम सोशल साइंसेस में मुख्तलिफ थियरीज़ के साथ काम करते रहते हैं और जितनी भी हमारे पास एग्जिस्टिंग थियरीज़ हैं वो एक लिहाज से अस्यूम करती हैं कि जो हमारी दुनिया में माहौल है वो उसी तरह चलता रहेगा और उस इन्वायरमेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने जो मुख्तलिफ स्ट्रगल्स हैं, जंगें हैं, सियासी तहरीकें हैं, नज़रिए हैं, उनके इख्तलाफात जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह चलती रहेंगी. मगर पिछले कोई 50-100 सालों में हमने इतना ज़्यादा जो है अपने माहौल को ख़राब किया है कि अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो जो एक हम स्टेबिलिटी अस्यूम करते थे वो नहीं रही. तो अगर मैं एक एकेडमिक हूँ, मेरा शोबा तारीख़ से ताल्लुक़ है, कोई और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, तो हम अभी तक उसी जो है पुरानी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं जो अब नहीं रही. क्योंकि दी फैक्ट इज़ के 1.2-1.3 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग हो चुकी है और इस वार्मिंग के साथ जो अब हम दुनिया में रह रहे हैं ये हमारी पूरी जो है तारीख़ में और इनफैक्ट एवोल्यूशन में हमने पहले जो है इस तरह की दुनिया में कदम नहीं उठाया. सो आई थिंक कि दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी एज यू वेरी काइंडली आस्क्ड टू लुक एट दीज प्रॉब्लम्स कि अगर हम आगे का सोचें, माजी का तो सोचते रहते हैं, स्पेशली एज ए हिस्टोरियन दैट्स एन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, बट अगर हमने आगे का सोचना है तो हम 2100 तक कैसे पहुंचेंगे, क्या हम पहुंच भी पाएंगे अगर हमारा जो है पूरा जो है कुदरत का निज़ाम ही जो है हम उखेड़ के रखते हैं. तो ये बेसिक वजह थी कि मैंने जो है ये एसेज जो है लिखे और जहाँ तक ये एसेज लिखने की बात है
تو اس میں کوئی خاص یعنی کہ میں نے تحقیق نہیں کی. جو میں نے سمجھا ہے, سوچا ہے, پڑھا ہے, اس کے بیسس پر ہی جو ہے یہ میرے ایسیز ہیں. تو ان اے وے یو کین سے کہ وہ ایک اوپینین کے شکل میں پیش کیے گئے ہیں. اس طرح سے جو ہے میں نے پھر سوچا کہ اس کو آگے جو ہے کوئی دینا چاہیے. سر اس اب عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ریولیوشنز آتی ہیں, چیزیں بدلتی ہیں اور بیٹرمنٹ کی طرف جاتی ہیں. بٹ اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کو اس تناظر میں دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اب جو سچویشن کرنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ یہ بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جا رہی ہے, ورسٹ کنڈیشن کی طرف ہماری چیزیں جا رہی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک, ایسی کیا پرابلمز مین میں آپ سے چاہوں گی جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, دیز آر دا پرابلمز جس کی وجہ سے ہم ان ایوری اسپیکٹ ایز اے سوسائٹی, ان ٹرمز آف اکانومی, ان ٹرمز آف کنٹری, ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ دیکھیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے ڈبیٹس ہیں, جیسے کہ الیکشن کب ہوگی, یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے, کہ فلانے سیاستدان نے ایک بیان دے دیا اور پھر سب اس کے پیچھے پڑ گئے. بیسکلی جو ہمارا ایک اصلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں سے ان ممالک میں سے ہے جو بہت ونریبل ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور ہمارا سارا کا سارا جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ اسینشلی نان ایشوز پہ فوکس ہوا ہے. تو مجھے تو بیسکلی ایسے لگتا ہے کہ ایک آپ جو ہے ٹائٹینک پہ سوار ہیں اور آئس برگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ کوئی کورس کریکٹ کریں, آپ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ کون سا جو ہے پیسنجر کو فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ملنی چاہیے یا کون سا پیسنجر جو ہے وہ سیکنڈ کلاس میں جانا چاہیے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ہماری ایک نان سیریسنس ہے اکراس دی بورڈ, اس میں کوئی انڈیویجول یا گروپ کو میں نہیں کہتا, وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے, کیونکہ جو ان چیزوں کے اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر بہت بری طرح ڈائریکٹلی آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی اس کے اوپر تھنکنگ نہیں ہے کہ ہاؤ ول وی ریئیکٹ ٹو اٹ. تو اکیڈمک کیسے رول اس میں پلے کر سکتا ہے؟ بیکاز بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے بھی ہیں, لکھا بھی جاتا ہے, اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے, سیمینارز بھی ہوتے ہیں, بٹ پھر بھی اس میں کچھ ایسا جن کے ہاتھوں میں ملک ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیں, جو یہ کلائمیٹ کرائسس ہے یہ کوئی پچھلے 50 سال سے سائنسدانوں کو اس کا جو بیسک میکینزم ہے سمجھ میں آ گیا تھا. پچھلے کوئی 35 سال سے سائنسدان چیخ رہے ہیں, پوری دنیا میں چیخ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور اگر ہم نے ابھی سے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو کل کو شاید یہ ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہ رہے. انفارچونیٹلی آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں تو جو سائنسدان ہوتے ہیں, جو ایکیڈیمکس ہوتے ہیں, ان کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا منصوبہ بندی میں. بالکل, وہ اپنی کرٹیک پیش کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں, ان میں سے کچھ آئیڈیاز شاید کوئی سیاستدان یا سیاسی جماعت جو ہے اپنے جو ہے پک اینڈ چوز کر کے اپنے آپ کو جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہ اٹھا کے لے آتی ہے. بٹ یہ ہماری آپ سمجھیں پوری انسانی تہذیب کی اب یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اس کرائسس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, بالکل اس کرائسس کو پریڈکٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی, اور اس کرائسس کے جو اب ہمارے ساتھ آن سیٹ ہو رہا ہے اس کے بھی پروسیسز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائنسدانوں نے ہمیں وارننگز دی ہوئی ہیں تو ان میں سے بیسکلی ان کی وارننگز جو ہیں بہت کنزرویٹو قسم کی تھیں. ہم بیسکلی اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں آف انوائرمنٹل ڈکے جو سائنسدان سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید اس صدی کے آخر تک پہنچیں گے, بٹ وہ جو سارے ٹپنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم کوئی 50, 60, 70 سال پہلے جو ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی سیریس جو ہے پالیسی میکنگ نہیں ہو رہی,
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم شاید کلائمیٹ ڈیزاسٹر میٹیگیشن میں کچھ پیسے پوسے نکال لیں گے ویسٹرن پاور سے. کوئی لوگ بات کر رہے ہیں کلائمیٹ ریپریشنز کی, اس طرح کی چیزوں کی, جو بیسکلی میرے نظر میں نان سٹارٹرز ہیں, بیکاز ان ملکوں نے جنہوں نے بیسکلی زیادہ ان کا کردار ہے اس حادثے میں تاریخی طور پہ, تو انہوں نے پہلے بھی اپنے کسی بھی کرائم کے ریپریشنز نہیں دیے ہیں, نہ آئندہ وہ دینا پسند کریں گے. سو آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو بی ویری سارٹ آف لائک ایز این ایکیڈیمک وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ بیسکلی نو بڈی از لسننگ ٹو اس. بالکل. اینڈ ہم جو ہے ایک چلیں جنرل اویئرنیس کی ہم بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جی کسی نے کتاب لکھ لی, کسی نے بلاگ کر لیا, کسی نے ویڈیو بنا لیا, کسی نے بہت اچھا پیپر پبلش کر لیا جو وائڈلی سائٹ ہو گیا. چلیں کبھی کبھار آپ کو سی این این پہ بلا لیں یا اس طرح کی چیز سے بلا لیں, بٹ اس کا کوئی پاور میٹرکس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں بھی آپ یہی دیکھیں کہ جو سیاستدان ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو فوجی ہیں, جو زمیندار ہیں, جو بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ بیسکلی انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان ایشوز میں. ان کے لیے آئی ایم ایف کا ڈیل, ڈالر کا ریٹ, الیکشن کب ہوگی, یہ ان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, یا چلو کیسز جو ہیں کسی کے اوپر ہوا ہے, کسی کے اوپر خطرہ ہے, جو فار دیم دیز تھنگس they are the important issues. بالکل. So as an academic you have to accept this کہ ہم جو اب کام کر رہے ہیں وہ بیسکلی فار دا ریکارڈ ہے, تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. جو ایکیڈیمکس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائگنوسس پیش کر دیں اور اس ڈائگنوسس کا حل بھی پیش کر دیں, بٹ اگر مریض جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ میں تو بیمار ہی نہیں ہوں, تو آپ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئرسو میکنزم نہیں ہے کہ ہم کسی کو مجبور کریں کہ وہ عقل کی بات سنیں. بالکل. سو دا چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, آپ نے جیسے ہائی لائٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کو بھی, بٹ ون آف دا میجر ایشو از اکانومی ایز ویل. سو اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت تمام ایشوز چل رہے ہیں اس میں اکنامک گروتھ کیسے رول پلے کر سکتی ہے, اور تمام فیزز کو ہم اس میں بیلنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اکنامک گروتھ ہے, آبویسلی بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی آپ کو اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے, اور پاکستان ان ملکوں میں سے ڈیفینیٹلی آپ ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کی پر کیپٹا انکم 40, 50, 60 ہزار ڈالر ہے, جہاں پر ایز سچ اکنامک گروتھ کی یعنی کہ ان کی جو ہے جی ڈی پی میں اضافے کی اب مزید ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم نے دنیا کو بچانا ہے اور ان ملکوں کو ریلیف بھی دینی ہے جہاں پر واقعی بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ غربت سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, تو ہم نے بات کرنی ہوگی ری ڈسٹریبیوشن کی. ٹھیک. ری ڈسٹریبیوشن سے بچنے کے لیے جو امیر ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی اکانومی گرو کر لیں. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے کریں, کیونکہ جو ہماری دنیا میں ایک قدرتی گنجائش تھی کہ آپ اس حد تک جو ہے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں, وہ تو ہم سن 2000 سے اس کو اوور شوٹ کر چکے ہیں. تو مزید گروتھ جو ہوگی وہ بیسکلی تباہ کرے گی ماحول کو. تو ہم نے بات کرنی ہے ری ڈسٹریبیوشن کی. وہ بات کرنا چاہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہماری جی ڈی پی جیسے بھی ہے گرو کر رہی ہے, آپ بھی اپنی گرو کر لیں, ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ جی آپ بھی گرو کر لیں. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ مزید گروتھ جو ہے کسی کی بھی, ہماری بھی, ان کی بھی جو ہے ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ نہیں سسٹین کر سکتی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی پینفل پرابلم ہے کہ ہم نے بیسکلی یہ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ وداؤٹ مور گروتھ اور ٹو مچ مور گروتھ ہم انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں مختلف چیزیں جیسے کہ تعلیم ہے, صحت ہے, باقی چیزیں ہیں,
ان کو ہم عام کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ایڈنگ ٹو دی گروتھ از ناٹ ریئلی فیزیبل. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی تھر کول ہم ایکسپلائٹ کریں گے, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وی آر گوئنگ ٹو مے بی انویسٹ مور ان نیوکلیئر انرجی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ چیزیں ہسٹری میں اتنی زیادہ انڈلج ہو چکی ہیں, اتنی چیزوں کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے, سو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سچویشن پہ وی کین کم آؤٹ آف دس تھنگ؟ دیکھیں جو ایک لاجیکل انالیسس ہے اس سے انڈیکیشن تو یہی ہے کہ ہم اب اس سے نہیں نکل سکتے, کیونکہ جو امیر طبقہ ہے ناٹ جسٹ ہمارا بٹ پوری دنیا کا, وہ اس نظام کو آگے ہی چلانا چاہ رہا ہے مائنر کنسیشنز کے ساتھ, مائنر ٹنکرنگ کے ساتھ. تو وہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ اب یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, یہ چیز جو ہے اسی طرح جو ہے چلتی جائے گی جب تک وہ ہے وہ ایکچولی کلیپس نہیں کر جاتی. اور تاریخ بدقسمتی سے ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو بڑے انقلاب آتے ہیں یا بڑی تباہی مچتی ہے یا فیولز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جن بنیادوں پہ نظام قائم ہے, جس کے ظاہر وہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اب چینج ہو گئی ہیں, کیونکہ ان تک یہ چینجز آتے آتے جو ہے دیر سے آتی ہیں. دے آر ٹو انسولیٹڈ ان دیٹ سینس. بالکل. سو جیسے کہ آپ نے اپنے بک میں مینشن کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے. اوبویسلی اس کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے ایک مین کلاسز کیٹیگرائز ہو چکی ہیں. تو اب یہ تمام جو ایشوز ہیں ان سے کس طرح سے ہم نکل سکتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام ایشوز ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اگر ان کو ہم ریلیٹ کریں ٹو کلائمیٹ کرائسس, وہ کس طرح سے لنکڈ ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں ان کی ریلیشن ٹو دی کلائمیٹ کرائسس تو کافی حد تک آسان ہے, اور آپ ہسٹوریکلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جو یورپین کلونیلزم کا دور تھا, اس دوران جو یورپ کے ممالک تھے وہاں پر صنعتی انقلاب آیا, اور صنعتی انقلاب کے لیے جو کیپٹل تھا, لیبر تھا, را مٹیریلز تھے, کافی حد تک جو ہے انہوں نے کالونی سے لیا. اس صنعتی انقلاب کے بیسس پر یہ ملک انتہائی امیر ہو گئے, اور باقی جو ملک جو ہیں وہ انتہائی غربت کا شکار ہوئے. تو جو ہماری ہسٹری میں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں, جو بگ پولیوٹرز ہیں, لانگ ٹرم پولیوٹرز ہیں, وہ بیسکلی وہ ملک ہیں جنہوں نے ایٹ این ارلیئر اسٹیج ان دیئر ہسٹری ہمارے جیسے ملکوں کے اوپر قبضہ کر کے ریسورسز استعمال کر کے اپنے ہاں جو ہے خوشحالی پھیلائی اور صنعتی انقلاب کامیابی سے لے آئے. تو اس کا جو ہسٹوریکل ڈائمینشن ہے وہ تو بہت کلیئر ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں, نارتھ امریکن کنٹریز ہیں, ان کا ایک ہسٹوریکل برڈن بنتا ہے کہ وہ اب باقی ملکوں کی مدد کریں جن کو انہوں نے اپنے ہسٹری میں ایکسپلائٹ کیا ہے, جس کے بیسس پر وہ اتنے امیر ہیں. تو وہاں تک تو کلائمیٹ کرائسس جو ہے وہ ایک مینیفیسٹیشن ہے اس طرح کی کیپٹلزم کی, اس طرح کی کلونیلزم کی, اور جو ہماری دنیا کا ایک سارٹ آف ہائپر کانسنٹریٹڈ پیٹرن آف انڈسٹریلائزیشن رہا ہے ان دی 19th and early 20th centuries. جہاں تک کلاسز کی بات ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے, تو ظاہری بات ہے آپ اور میں یہاں بیٹھ کے تو کوئی خاص نہیں کر سکتے, بٹ جو گلوبل ساؤتھ کے جو ملک ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ مل کر اس چیز کو فائٹ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگین ان کو جو ہے اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہوگی, ان کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے اپنا ایک نیرولی ڈیفائنڈ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے ہٹ کے جو ہے سوچنا ہوگا.
اور ہماری بدقسمتی بیسکلی یہ ہے کہ جو ہمارا اگین جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ آرگنائزڈ ہے اس ریئل پالیٹک کے بیسس پر, جیو پالیٹکس کے بیسس پر, اور وہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ جی یہ جو چینج آ رہی ہے اس سے کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے فار دی ساورنٹی اینڈ سیکورٹی آف بیسکلی ایوری نیشن آن ارتھ. آپ اس میں امریکہ کا دیکھ لیں کہ انہوں نے 21ویں صدی کے پہلے 20 سالوں میں کوئی 6-7 ٹریلین $US مختلف جنگوں پہ خرچہ ہے, اور اسی دوران انہوں نے تقریباً $150 ارب کلائمیٹ چینج کے خلاف خرچہ ہے. تو دیر از جسٹ نو کمپیریزن. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لٹرلی امریکہ میں جو ہے کولڈ وار ہسٹیریا پیدا ہو رہا ہے. وہ پتہ نہیں $200-300 کے ویدر بلونز کو 10 کروڑ کے جیٹ کے ساتھ گرا رہے ہیں, اور ایک فرینزی کا ایٹماسفیئر کریٹ ہو رہا ہے کہ جی اب ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے اور یہ ڈیفائننگ کانفلکٹ ہے. اور میں اپنے یعنی کہ جو امریکن دوست ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کولڈ وار کرنا چاہتے ہیں خوشی سے کریں, مگر کولڈ وار میں آپ کی جیت ہونے کے لیے دنیا کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ مارس پہ کوئی جیو پالیٹکس نہیں ہو سکتی بیکاز وہاں پہ کوئی انسانی آبادی نہیں ہے. تو اگر آپ کا انوائرمنٹ ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, تو نہ آپ بچیں گے, نہ چینی بچیں گے, نہ ہم میں سے کوئی بچے گا. تو ٹو بیسکلی ہیو اے ورلڈ ٹو فائٹ اوور, میک دیز ڈیسیژنس. ٹھیک ہے. سو موونگ فارورڈ, یو ہیو مینشنڈ 7 ایسیز جس سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ وی نیڈ ٹو چینج آور سویلائزیشن, اور کہ جب تک یہ چیزیں یہ ایلیمنٹس چینج نہیں ہوں گے تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ گرو نہیں کر پائیں گے. وی ول ایز اے سوسائٹی گرو نہیں کر پائیں گے ان ٹرمز آف اکانومی, اینڈ آبویسلی دا میجر ایشو دیٹ یو ڈسکسڈ ریگارڈنگ دا کلائمیٹ کرائسس, تو اس پر بھی آبویسلی دھیان نہیں جا پائے گا. تو میں چاہوں گی تو آپ نے سب یہ مینشن کی اگر اس کو سمرائزڈ کر کے آڈینس کے لیے اگر آپ بتائیں تو. دیکھیں آئی تھنک کہ اس کا جو ایک کامن تھیم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی میجک سولوشن تو نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہم اچھے فیصلے کیوں نہیں کر پاتے, کہ کون سے ایسی جو ہے ہمارے اوپر چیزیں ہیں, ہمارے اوپر نظریے ہیں جو اسینشلی ہمیں بے عقلی کے راستے پر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے جو ہے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اور ایون ان سم کیسز کہ جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ ایک خراب چیز ہے, کون سے ایسے پریشرز ہیں جو ہمارے ڈیسیژن میکرز کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے فیصلے لیں جس سے لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نقصان ہو. سو اس میں بیسکلی یہی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں شاید پھر کوئی نہ کوئی اس کا حل بھی نکل آئے. بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو ریشنلی انڈرسٹینڈ دی پرابلم, and then we can maybe move towards a solution to that problem. And as you mentioned earlier کہ problems تو highlight بہت ساری جگہوں پر ہوئے ہوئے ہیں, بٹ ان کے اوپر مزید ورک آؤٹ نہیں کیا جاتا ایز پر دا انٹرسٹ جو کہ اسٹیک ہولڈرس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اس کو اب کس طرح سے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پر یہ ہمیں ایک بات ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ ہم ایکول اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, کہ جتنا آپ کا سوشیو اکنامک اسٹیٹس امپروو ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اور کنزمپشن کی وجہ سے. تو اسینشلی جو اصلی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی خاص جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کیا ٹورڈز دس کرائسس. ان کو آواز دینے
کے لیے ان کو جو ہے کنسلٹ کرنے کے لیے جہاں تک میں نے دیکھا ہے بیونڈ ٹوکنزم کوئی بھی رولنگ ایلیٹ کہیں بھی دنیا میں تیار نہیں ہے. سو مجھے تو بیسکلی یہی لگتا ہے کہ جب حالات مزید بگڑیں گے تو پھر جو ہے ایک فیڈ بیک نیگیٹو فیڈ بیک جنریٹ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جو اس سے سفر کر رہے ہیں. بٹ اس کے اوپر بھی جو ہے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ریسنٹلی جو فلڈز آئے تو ان فلڈز نے اتنی تباہی مچائی کہ بیسکلی اگر پاکستان ایک یورپین ملک ہوتا, چھوٹی سی پاپولیشن ہوتی, آبادی ہوتی, تو پورا ملک ہی ختم ہو جاتا. بٹ اس کرائسس کے دوران ہماری پبلک ڈسکورس کیا تھی؟ آڈیو لیکس چل رہا تھا, ہم سارا وقت جو ہے ایکسٹینشن کے اوپر بات کر رہے تھے, اور ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو فلڈس کی کوریج ہے, جو سچویشن ہے, اٹس پریکٹیکلی بین اریسڈ فرام دی پبلک میموری, فرام دی پبلک ڈسکورس. بالکل. سو اس سے جو ہے ایک بہت انٹرسٹنگ, یعنی کہ آپ ایلیٹس کے نظریے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے کہ ایک ملک میں ایلیٹ پرابلمس پر ہے. ایگزیکٹلی, کہ ایلیٹ جو ہے سارا فوکس اپنے ہی ایشوز کے اوپر, اپنے ہی جو ہے لڑائی جھگڑوں کے اوپر جو ہے مینٹین کر سکتی ہے, اور جو ریئل پرابلمز ہیں جو عام لوگ فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی خاص کسی کی دلچسپی نہیں ہے. اور خاص طور کلائمیٹ کرائسس کا پرابلم ایسا ہے کہ اگر اس کو ریزالو نہ کر سکے, اس کو پریورٹائز نہ کیا, تو بہت سارے اور ایشوز ہیں جو آٹومیٹکلی ڈے بائی ڈے دل بیکم بگر. دے ول بیکم بگر. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ابھی بھی کوئی بھی جو ہے میجر کنٹری کا لیڈر اور کسی بھی ملک کا لیڈر وتھ فیو آنریبل ایکسیپشنز, کوئی بھی جو ہے اپنے عوام کو سچ نہیں بتا رہا کہ ہم کس جو ہے سچویشن میں چلے گئے ہیں. سب جو ہے اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یس اٹ از اے سیریس پرابلم, بٹ کوئی نہ کوئی ہم اس کو جو ہے کسی طریقے سے میٹیگیٹ کر لیں گے, ہم ریزیلینس کر لیں گے. یہ سارے جو ہے کیچ فریزز جو ہیں آج کل جو ہے بڑے جو ہے وہ تھرو اراؤنڈ ہوتے ہیں, اور یہ بھی بڑا یوز کرتے ہیں قدرتی پرابلم ہے تو اس کو کچھ اس کو فلیٹ آؤٹ ڈینائی بھی کرتے ہیں. بٹ ناؤ ڈیز آئی تھنک موسٹ پولیٹیکل لیڈرز دے سے کہ یس یہ جینیون مسئلہ ہے, بٹ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو سنبھالنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ہم ابھی فوری طور پر نہیں لے سکتے. سو اب گورنمنٹ اس کو پریورٹائز کیسے کر سکتی ہے کہ اس بیسس پہ پھر اس پرابلم کو ایک طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے؟ دیکھیں دا تھنگ از کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت سارے شارٹ ٹرم پریشرز ہوتے ہیں. کسی بھی گورنمنٹ کے لیے لانگ ٹرم پریشر کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, اور پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, تو چانسز اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے لانگ ٹرم پہ جو ہے وہ فوکس کرے. تو اس پرابلم کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے کہ 5 ٹرم ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے, اس کو بڑھا کے میکسیمم کر دیا جائے تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم چیزوں پہ چل سکے؟ دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی ٹرم کی بات ہے تو اگر آپ نے کسی پرابلم سے سیریسلی ڈیل کرنا ہے تو 5 سال بہت مناسب وقت ہے کہ آپ پالیسی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں. ایشو آف کورس یہ ہے کہ جو اگلی حکومت آئے گی, اسیومنگ کسی اور کی آتی ہے, وہ نہ آپ کے ریفارمز کو یا آپ کی چینجز کو جو ہے انڈو کر لے. تو آئی تھنک کہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, ایک زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا تھا, بٹ واٹ وی بیسکلی نیڈ از این انوائرمنٹل ایمرجنسی اینڈ اے چارٹر آف دی انوائرمنٹ.
کیونکہ نہ آپ کی اکانومی بچنی ہے نہ آپ کی سیاست بچنی ہے اگر انڈس بیسن جو ہے تباہ ہو گیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اگر دنیا تباہ ہو جائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. اگر اگین اس تباہی میں جو ہے کچھ لوگ زیادہ ونریبل ہیں اور کچھ لوگ کم ونریبل ہیں, یہ بھی ایک ڈفرنٹ تو پوائنٹ ہے. ہم نے اپنی ونریبلٹی کو دیکھ کر, سو فار ایگزامپل جو پاکستان کا علاقہ ہے, سندھ میں جب فلڈ آیا, ناردرن ایریاز کو جو ہمارا علاقہ ہے وہ بیسکلی ایک تھرڈ پول ہے ان ٹرمز آف آئس. اور ظاہری بات ہے ہم آرکٹک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, انٹارکٹک کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, بٹ ان ریجنز کے باہر جو سب سے بڑا جو ہے آئس کی شیٹس ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں پائی جاتی ہیں. ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم نے پلان کرنا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم کیسے ڈیل کریں گے اور لانگ ٹرم میں ہم کیسے ڈیل کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ اگر ہم نے آگے جو ہے جابس پیدا کرنے ہیں ہم کیسے کریں گے, انوائرمنٹل سروسز کو ہم کیسے جو ہے بڑا سیکٹر بنا سکتے ہیں, کہ یہ ساری. بٹ اگین دا پرابلم از کہ اس کے اوپر آبویسلی ایکیڈیمکس نے, تھنکرز نے بہت کام کیا ہوا ہے. دی پرابلم از کہ دے آر سمپلی نوٹ ٹیکرز ان دی ڈیسیژن میکنگ سرکلس, کہ آپ جتنا مرضی ان کو یہ کہہ دیں کہ جی یہ انوائرمنٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ رسپونڈ نہیں کرتے. تو پرابلم تو بہت بڑا ہے, اب اس کا وے فارورڈ کوئی دکھ رہا ہے آپ کو یا؟ دیکھیں, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول چلے گا تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اور 10-15 سالوں میں وہ نہیں چل پائے گا. اگر ہم بزنس ایز یوزول کو مزید 10-15 سال چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو تباہی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اگر ہم آج سے جو ہے کچھ ریفارمز کر لیں تو شاید تھوڑی بہت بچت ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن ریفارمز کی جب بات ہوتی ہے تو جیسے آپ نے پہلے ایک پوائنٹ ایڈریس کرے تھے کہ جو گورنمنٹ موجودہ ہوتی ہے وہ جب ریفارمز بناتی ہے, دا مومنٹ وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ریفارمز کو بہت بار ہم نے دیکھا کہ انڈو بھی کر دیا جاتا ہے. اینڈ ون مور تھنگ دیٹ یو ہائی لائٹڈ کہ ایشوز تو بہت سارے ہیں, لیکن اس میں سے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ پرائورٹائز کر لیتی ہے, جو اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ. لیکن میجر 2 پرابلم آپ کی کانورسیشن سے مجھے سمجھ آئے ہیں سر, وہ ایک یہ ہے, دا میجر ون از کلائمیٹ کرائسس اینڈ دا ادر ون از اکنامک گروتھ, جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. تو یہ دونوں ایشوز جب تک ایڈریس نہیں ہوں گے, تو اگر میں اوور آل دنیا سے ہٹ کر صرف اسپیشلی پاکستان کی وچ از اے ڈیولپنگ کنٹری اس کو فوکس کروں تو پھر اس ایشو کو بہت سارے چیلنجز کی وجہ سے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ان ٹرمز آف ناٹ جسٹ سوسائٹی بٹ آئی بلیو بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, یہ ساری بھی بہت ایشوز جو ہیں وہ پھر کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں, اگر ہم باہر سے ماڈل بورو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ڈیولپ ہو جائے, وہ تو ہم پچھلے جو ہے 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور نہیں ہو رہی ہے. تو شاید ہمیں اپنی جو آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کو دیکھ کر اس ایریا میں کوئی فریم کرنے چاہیے پروپوزلز, اور اس میں جو ایک بہت بڑا ہمارے پاس اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں انوائرمنٹل سروسز کا سیکٹر جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اس میں آپ اپنی جو انڈیجنس نالج ہے اس کو بہت افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ سارے لیبر انٹینسو کام ہیں جن میں زیادہ فارمل ایجوکیشن کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. سو آئی تھنک کہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے گروتھ ماڈل سے ہٹ کے سوچنا شروع کریں تو ہم اپنے لوگوں کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں. کیا اس سے جو ہے ہماری فارمل جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% ہوگی یا 5% ہوگی یا وہ ہوگی؟ دیکھیں, دی فیکٹ از کہ اگر ایک ملک ہے جس کی 7% گروتھ ریٹ ہے اور اس 7% میں سے 6.9% جو ہے وہ 100 خاندانوں کو مل رہا ہے, تو باقیوں کی تو 0.1% ہے. بالکل. سو آئی تھنک کہ اے 3 اور 4% گروتھ ریٹ جو انوائرمنٹل سروسز پہ فوکسڈ ہو, جس سے آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے, ڈگنیٹی ملے,
اور آمدنی بھی ملے اور جس سے آپ اپنے انڈس بیسن کی ایکالوجی کو ریسٹور کریں, اس سے جو ہے آپ کا ملک بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو فالوئنگ دیز ماڈلس. ٹھیک ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سو ناظرین, پرابلمس تو بہت سارے ہیں, بٹ ان سب پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ بتایا بھی جاتا ہے, ایکسپلین بھی کیا جاتا ہے, بٹ اس کو جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, جب تک گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں ہوگی کلائمیٹ کرائسس, یا فردر اگر میں آگے اور چیلنجز کی بات کروں جس میں اکنامک گروتھ آ جاتی ہے, سو جب تک ان ایشوز کے اوپر بات کے علاوہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, سلوشن جو پرووائڈ کیا جاتا ہے اکیڈمک سائٹ سے اس کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا, تب تک یہ تمام کے تمام پرابلمس جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, ان کا سلوشن جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا اور دنیا ورس سے ورس حالات میں جائے گی. سو آج کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.